नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है मेयार तालीम। हमारे पास इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब, डॉक्टर आतिफ खालिद भट्ट साहब। डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब ने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में डॉक्टरेट की तालीम हासिल की है और आजकल पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा सियासत में प्रोफेसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर आतिफ खालिद भट्ट साहब ने लिसानियात में PhD की हुई है और शोबा तालीम से वाबस्ता हैं और एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की खिदमत अंजाम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, निज़ाम तालीम जो होता है उसका एक अहम हिस्सा होता है मेयार तालीम। हमारे यहाँ अगर हम प्राइमरी एजुकेशन लें तो हमारे यहाँ इस वक्त 4 किस्म के प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं, जिसमें एक मदरसा की तालीम, एक सरकारी तालीम, एक प्राइवेट इदारे और एक एलीट के तालीमी इदारे हैं। ये चारों मुख्तलिफ किस्म के मेयार तालीम और मुख्तलिफ सिमतों में ये तालीम दे रहे हैं। तो ये 4 मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम लेके हम किस किस्म का मेयार तालीम सेट करने जा रहे हैं, इस पे आपका क्या ख्याल? जैसे आपने खुद फरमा दिया कि अगर 4 मुख्तलिफ किस्म के हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम हैं प्राइमरी सतह पे, तो गोया हम 4 तो कम से कम मायार तालीम जो है वो चाहते हैं इस मुल्क में कि वो हों, कि जो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं। तो डॉक्टर साहब, ये अच्छी बात नहीं है? हमारे यहाँ 4 सूबे हैं, कई तबकात हैं, जैसे कई कौम के तबकात में बटी हुई है, तो मेयार तालीम और निज़ाम तालीम में भी हम बटे हुए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात यूँ है ये कि दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे ना, आपको कहीं भी एक स्कूल सिस्टम नहीं मिलेगा, इसलिए कि वहाँ पर भी क्लासेस का फ़र्क है कि एलीट क्लासेस होंगी, लोअर मिडिल क्लासेस होंगी, मिडिल क्लास। हमारे अलमिया ये है कि हमने जो सबसे लोएस्ट एब है ना हमारा, जिसमें हमारी मेजॉरिटी आप कह लें चूँकि पावर्टी है इस मुल्क में और ज़्यादा लोग बिल्कुल गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं, तो हमें चाहिए था कि कम से कम उनके लिए जो हम इदारे बनाए तालीम के, वहाँ उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर दें और यकसा मौक़े ज़रूर दें कि वो फिर कम्पीट कर सकें बाकी दर्जों की तालीम से। बदकिस्मती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर एलीट स्कूल्स हैं, वो दुनिया में हर जगह होते हैं। एटन बरतानिया में भी है, हार्लो बरतानिया में भी है, उनका एलीट वहीं से आता है। इसी जैसे ऑक्सफोर्ड है, हमारे यहाँ भी ज़ाहिर जैसे एचिसन है, या आप कहते हैं लाहौर में जैसे शोफात हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, इनको हम इसलिए कि ये होना है, क्लासेस का जो फ़र्क है इसमें भी आएगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? जैसे बरतानिया ने ये किया कि बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए उन्होंने पूरे मुल्क में गवर्नमेंट के जो इदारे थे, जिसको वो लेबर गवर्नमेंट के दौर में हुआ, खासतौर पर टोनी ब्लेयर जब पहली बार वज़ीर आज़म बने थे, तो उन्होंने पूरे मुल्क में ग्रामर स्कूल्स का एक निज़ाम मुतारिफ करवाया। अच्छा, इसी तरह अमेरिका में जॉर्ज W. बुश जब आए, ज़ाहिर है वो मुतनाज़ा सदर थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, वो भी कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने एक तालीम के लिए ख़ासतौर पर बच्चों की एक सिस्टम दिया, जिसको कहते हैं, उनका एक नारा था, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, यानी उसको हेड स्टार्ट स्कूल सिस्टम कहते हैं। वो पूरी अमेरिका की 50 रियासतों में दिया। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम बरतानिया के ग्रामर स्कूल की तर्ज पे या अमेरिका के हेड स्टार्ट स्कूल की तर्ज पे अपने मुल्क में अपने जो गरीब तबकात के लिए ना कोई इस तरह का एक निज़ाम नहीं दे सके। ये बड़ी बदकिस्मती है। अब डॉक्टर आतिफ खालिद भट्ट साहब भी मौजूद है। डॉक्टर आतिफ खालिद भट्ट साहब, डॉक्टर शबीर साहब जिन मुल्कों की तरफ इशारा कर रहे थे, तालीम उनकी तरजीहात में से है। हमें अभी तक हमारी तालीम कौमी सतह पर उसकी तरजीहात ही कोई ख़ास सतह पर तैनात नहीं हो सकी। तो आपका क्या ख्याल है कि जब तक हम तालीम को उस सतह पर तरजीह नहीं देंगे, उस वक्त तक हम इस तरह के कायम, जैसे कि टोनी ब्लेयर ने ग्रामर स्कूल बनाया, जॉर्ज बुश ने इस तरह के काम किए, हमने अभी पिछले दिनों देखा है यकसन निज़ाम तालीम का काम किया है, लेकिन उसके भी अभी तक खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिले। तो डॉक्टर साहब जिन बातों की तरफ इशारा कर रहे थे, जब तक हम अपनी तालीम को पहली तरजीह या कम से कम दूसरी तरजीह, 3-4 तरजीहात में नहीं लाते, उस वक्त तक हम ऐसे नताइज हासिल नहीं कर सकते। आपका क्या ख्याल? ये तो देखें, बुनियादी बात है कि तालीम दुनिया में जहाँ जहाँ तरजीह बनी है वहाँ वो कौमी तरक्की का वसीला बनी है, और दुनिया में समझा ही ये जाता है कि जब कौम की
غالب اکثریت اس قابل ہو جائے کہ وہ شعور کی ایک خاص حد کو پہنچ جائے، تب قوم کسی مثبت تبدیلی کے ساتھ آگے بڑھنے کا سفر طے کرتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو لوگ ہم پہ مسلط ہیں، وہ پولیٹیکل ایلیٹ کی شکل میں ہوں یا کسی بھی اور طاقتور طبقے سے، وہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہمارے عوام کی غالب اکثریت تعلیم حاصل کر کے شعور کی ایک خاص حد کو پہنچ جائے۔ اس لیے ان لوگوں نے تعلیم کو نہ تو ترجیح بننے دیا ہے، اور نہ ہی ایسا دکھائی دیتا ہے کہ مستقبل قریب میں وہ اپنی مرضی سے ایسا ہونے دیں گے۔ ہاں، عوام میں کوئی ایسی بیداری کی لہر آ جائے یا کوئی ایسی تحریک پیدا ہو جائے جس کے نتیجے میں تعلیم ترجیح بن جائے ہماری ریاست کی، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ریاست کے وسائل پہ یا حکومت پہ یا حکومت بنانے والے جو طاقتور طبقات ہیں، ان میں جو لوگ موجود ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو، اور جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا ملک استحکام حاصل کر سکے یا ترقی کی منازل طے کر سکے۔ بٹ صاحب نے بڑی صحیح بات کی، لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک طرف اشارہ کروں گا۔ ہمارے آئین میں تو ایک شک 25A شامل ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 5 سال سے لے کے 15 سال تک کے بچوں کو قومی ذمہ داری ہے کہ مفت تعلیم، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے وہ دی جائے گی۔ لیکن ہماری ابھی ترجیح پہ بات ہوئی تھی، افسوس اس کا یہ ہے کہ صرف آئین کی ایک شک رکھ دی گئی ہے، اس پہ جو قومی اسمبلی میں قانون سازی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی، اس کے بعد پالیسیز بننی تھی وہ نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے ہمارے کروڑوں بچے تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ آج کل ہم بات پہ آرٹیکل 6 لگانے کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ آئین کی فلانی شک کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ، لیکن یہ کروڑوں معصوم بچے جن کا آئینی حق ہے کہ ان کو اسٹیٹ جو ہے تعلیم دے اور وہ محروم رہ جاتے ہیں، تو یہ کیا ہمارے ہاں پولیٹیکل ول نہیں ہے جس کی طرف بٹ صاحب اشارہ کر رہے تھے، یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ بٹ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ بات ترجیحات کی ہے۔ ہمارے آئین میں جب یہ شک آئی 25 جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے تعلیم بنیادی حق نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد اس کو بیسک رائٹ قرار دیا گیا کہ یہ بنیادی حق ہے، جو بنیادی تعلیم۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کاٹوں گا، یہ آپ بتائیں گے یہ 25A کب منظور ہوئی؟ جب یہ 18ویں ترمیم ہوئی اور 19ویں ترمیم ہوئی تو اس میں انہوں نے اس میں شامل کی، اس کو شامل یعنی کہ اس سے پہلے یہ بنیادی حق نہیں طویل عرصے تک بچے کا بنیادی حق نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی، بالکل نہیں تھا۔ لیکن آپ اگر امریکہ کا آئین دیکھیں تو اس میں بھی بچے کا بنیادی حق نہیں ہے تعلیم، لیکن وہاں 3 سال کی عمر کا جب بچہ ہو جائے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے اسکول مہیا کرے، اور ایسا اسکول مہیا کرے کہ جس میں بچے کو پک اینڈ ڈراپ بھی وہ گورنمنٹ دے گی، 3 وقت کا میل جو ہے بچے کو، صبح ناشتہ بھی، دوپہر کا لنچ اور سنیکس وہ بھی فری میں دے گی، بکس بھی فری میں دے گی۔ بچہ کا 18 سال کی عمر تک جو ان کا اسکول ہے 12 سال کا، بچے کو 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ آئین میں نہیں لکھا ہوا، لیکن ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے آئین میں۔ اس کے باوجود چونکہ عمل مختلف، عمل اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کی میں کہتا ہوں ترجیح نہیں ہے۔ علم جو ہے نا، معاشرے کی بھی ترجیح، معاشرہ یہ نہیں سوچتا کہ جو ذہانت ہے اور جو وزڈم ہے، یعنی اگر تعلیم پہ توجہ دیں گے تو ذہانت تو کسی کی میراث نہیں۔ جی غریب کا بچہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا۔ جو انجینئر یا ڈاکٹر بنے گا یا کوئی اینالسٹ بنے گا وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بنے گا، اس کا فائدہ معاشرے کو ہوگا، وہ قوم کے لیے بنے۔ مثلا دیہات میں آپ دیکھ لیں جہاں کہیں MBBS ڈاکٹر شروع میں نہیں ہوا کرتے تھے، اگر وہیں سے بچوں نے پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنے تو انہوں نے اپنے کلینکس بنا لیے، اس کا فائدہ دیکھیں پوری کمیونٹی کو ہوا۔ جی وہاں کی صحت بہتر ہوئی، وہاں پڑھنے لکھنے کا شوق پیدا ہوا، بالکل ایسے وہاں کی انکم لیول بہتر ہوئی۔ ہمارا معاشرہ ابھی تک یہ سوچنے سے آ رہی ہے کہ یہ جو تعلیم ہے نا، یہ ایک کولیکٹیو ایک ذمہ داری ہے پورے معاشرے کی، کہ ہمیں پڑھے لکھے لوگ چاہیے، اسکلڈ لوگ چاہیے، ہمیں اسپیشلسٹ چاہیے، ہمیں وہ لوگ جو تعلیم یافتہ ہوں۔ بلکہ اب تو نعرہ بھی یہ ہے پوری دنیا میں کہ جو ڈیولپمنٹ ہے نا وہ نالج بیسڈ ہے۔ بس آپ حیران ہوں گے، امریکہ کا آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ ان کی GDP دیکھیں، اس میں جو 70% جو حصہ ہے نا وہ تعلیم سے۔ جی یہ بالکل درست کہا گیا، بلکہ کہا گیا کہ امریکہ جو سپر پاور ہے اس میں سپر پاور بنانے میں ان کی یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں کا ہاتھ ہے،
اور دنیا کے بہترین برین جو ہیں وہاں جاتے ہیں۔ عاطف بٹ صاحب سے بات کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب جن باتوں کا ذکر کر رہے تھے کہ ایک یہ کولیکٹیو ذمہ داری ہونی چاہیے، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ سرکار سے زیادہ پرائیویٹ ادارے یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ ملک میں ایک کثیر تعداد پرائیویٹ اداروں کی ہے جو پرائمری کالج لیول پہ اور یونیورسٹیز، اب تو پرائیویٹ ڈاکٹر بنانے کے ادارے اور انجینئر بنانے کے ادارے بھی کھل گئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ اداروں کی طرف ہمارا جو نظام تعلیم شفٹ کر رہا ہے یہ کوئی صحت مند رجحان ہے یا یہ کوئی ضرورت کی وجہ؟ دیکھیں باقی دنیا میں بھی جن ملکوں کا حوالہ ابھی ڈاکٹر شبیر صاحب نے دیا، تعلیمی ادارے موجود ہیں جو پرائیویٹ ہیں، اور وہاں پہ وہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہے بہت اچھے معیار کے ساتھ بھی لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ وہاں تعلیم ترجیح ہے۔ تو پرائیویٹ ادارے بننے کے باوجود حکومت نے ایک ایسا نظام وضع کر رکھا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے تعلیم دی جاتی ہے، اس سے باہر نکلنا کوئی بھی گوارا نہیں کر سکتا، یا کسی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم سے باہر نکل جائے۔ ہمارے ہاں کیونکہ تعلیم ترجیح نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ کوئی سسٹم ایسا نہیں بن سکا جس کے ذریعے کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تعلیمی اداروں پہ، نہ سرکاری اداروں پہ نہ نجی تعلیمی اداروں پہ۔ اور یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے کی ترجیح نہیں ہے تعلیم، یہ میرے خیال میں بنیادی بات ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے باشعور ہوں، اور اس کی ایک مثال آپ یہی دیکھ لیجئے کہ ہمارے گھروں میں عام طور پہ بچوں کو سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ بڑی اہم آپ نے بات کی، اور کہ بچوں کو سوال پوچھنے کی بچپن سے ان میں یہ رجحان کا فروغ نہیں دیا جاتا کہ وہ کوشچن کر سکیں اور اپنے طور پر سیکھ سکیں۔ اچھا، وہ اگر فرض کریں کہ کوئی آپ سے نقطۂ نظر کا اختلاف رکھتے ہیں یا کسی بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، تو ایک بڑے کے طور پہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو مختلف پہلو ہیں اس بات کے یا اس معاملے کے، ان کا جائزہ لے کے یہ دیکھیں کہ یہ بچہ اس معاملے کو سمجھنے میں کہاں پریشانی کا شکار ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے کہ اگر ایک بچہ مذہب سے متعلق یا معاشرت سے متعلق کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کو اس طرح سے ڈانٹا جاتا ہے یا اس طرح سے سنب کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر جو چیزوں کے بارے میں جاننے کا مادہ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، ڈسکریج ہوتا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ جو حوصلہ شکنی ہے یہ سلسلہ گھر سے شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی سے ہوتا ہوا باہر ہمیں عام زندگی میں نظر آنے لگتا ہے۔ اور اس کا انتہا پہ یہ جو جس چیز کی بٹ صاحب نے نشاندہی کی ہے یہ مدرسہ تعلیم میں دیکھا جاتا ہے۔ وہاں تو سنا ہے باقاعدہ ڈنڈے مارے جاتے ہیں اگر وہ ایک سلیبس سے باہر نکل کے بچہ کوئی سوال پوچھتا ہے اور اس کو اس طرف سوچنے بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ ایک معاشرے میں بڑا ایک منفی سا رجحان جو ہے نا یہ اس کو جنم دیتا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر صاحب آپ اس کے بارے میں کیا خیال کریں گے کہ بچے کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے کیا ہمارا نظام تعلیم مددگار ہے یا اس کو سلب کرتا ہے؟ سبحانی صاحب، مجھے آپ کسی گھر میں لے جائیں، کسی دیہات میں یا کسی شہر میں، اور مجھ سے پوچھیں کہ اس گھر میں سب سے بڑا ایسٹ کیا ہے، کیا یہاں جو ان کے پاس گولڈ ہے وہ ہے یا جو ان کے سیف میں جو پیسے پڑے ہوئے وہ ہیں، تو میں کہوں گا کہ یہ جو بچے مجھے دکھائی دے رہے ہیں نا یہ سب سے بڑا ایسٹ ہے۔ اور ان بچوں کو آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، ان کو سائنٹسٹ بھی بنا سکتے ہیں، آئنسٹائن بنا سکتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا ایسٹ ہوتا ہے۔ اچھا، مدرسہ تعلیم پہ ہم نے آج تک نہیں سوچا کہ آخر وہاں سے یہ بچے کیا بن کر نکلتے ہیں، اور حکومت چونکہ غافل ہے اپنی ذمہ داریوں سے، یہ ہم صرف ان بچوں کا نقصان نہیں کر رہے جو ایک سرمایہ ہے، یہ ہم پوری قوم کا نقصان کر رہے ہیں۔ میں تعلیم کے بارے میں بالکل بٹ صاحب سے اتفاق کروں گا کہ حکومت جو ہے وہ ایک پالیسی بناتی ہے اور تمام تعلیمی ادارے اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ضرور طے کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہم سب اسی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلیں بچہ گھر سے نکلا ہے تو تھوڑا بہت جا کے کچھ سیکھ لے گا، پڑھ لے گا۔ ہم نے دیکھنا یہ کہ اس کے بعد پروڈکٹ کیا ہے، آؤٹ کم کیا ہے۔ تو انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں جو مدرسہ ایجوکیشن ہے حکومت نے غفلت کی ہوئی ہے اس طرف سے کہ نہ تو ان کے سلیبس پہ کبھی اور کرتے ہیں، نہ اسے ان لائن کرتے ہیں کہ وہ بچے وہاں سے جو پڑھ کر آئیں وہ کمپیٹ کریں جو اور اسکولوں سے بچے پڑھ کر آ رہے ہیں۔
یہ بڑی بدقسمتی ہے. دوست عاطف بٹ صاحب، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے مدرسے کے بچوں کے بارے میں کہا، ہمارے ہاں جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں وہاں بھی بچہ سارا دن جاتا ہے، اس کے بعد آ کے وہ اکیڈمی جاتا ہے، سارا دن آپ اس کو پڑھائی میں وہ گزارتا ہے، اس کے بعد بھی جا کے اس کا ذہنی اس طرح صحت مند نہیں ہوتا جس طرح کے باہر کے ویسٹ کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، اس کی تخلیقی صلاحیت اس طرح نہیں نکھرتی. کیا وجہ ہے کہ ہم ایک بچہ 8 سے 10 گھنٹے تعلیم میں گزارتا ہے جبکہ باہر کا بچہ 6-7 گھنٹے سے زیادہ نہیں گزارتا، لیکن وہ بہت زیادہ اس کا بہتر ہوتا ہے تعلیمی لحاظ سے بنسبت ہمارے بچے کی؟ دیکھیں، اس میں سبحانی صاحب بنیادی بات یہ ہے کہ ہم چیزوں کو جس زاویے سے دیکھتے ہیں باقی دنیا اس زاویے سے دیکھتی ہی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی خاص امتحان میں جو آپ کی یادداشت میں چیزیں محفوظ ہو گئی ہیں ان کو جانچنا ہے، اور پھر جو رٹا ہوا مطلب آپ نے اگل دیا ہے ایک سادہ کاغذ پہ، اس کو دیکھ کے یہ طے کرنا ہے کہ یہ بچہ قابل ہے یا نہیں ہے. باقی دنیا میں اس طرح ہوتا نہیں ہے. نظام بار طور کچھ چیزوں کے لیے تو تیار کرتا ہے اس نوعیت کی لوگوں کو، لیکن 100% ایسا نہیں ہوتا، بلکہ شاید 50% بھی ایسا نہیں ہوتا ہوگا جو ہم کرتے ہیں. آپ نے بات کا آغاز کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ جی ہمارے ہاں نجی تعلیمی ادارے بھی 2 طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو عام لوگوں کے بچوں کے پڑھنے کے لیے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو اشرافیہ کے بچوں کے پڑھنے کے لیے ہیں. تو اشرافیہ کے بچے جن اداروں میں پڑھتے ہیں وہاں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں سے کچھ باہر سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، جنہوں نے آپ کے ملک میں کسی خاص درجے تک تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. لیکن اس کے بالکل الٹ آپ دیکھیں کہ جو عام لوگوں کے بچوں کے پڑھنے کے ادارے ہیں، نجی تعلیمی ادارے، وہاں پہ عام طور پہ کوشش یہ ہوتی ہے ان کی کہ 10 یا 12 جماعتیں جس نے پڑھی ہوئی ہیں اسے بطور استاد رکھ لیا جائے اور کم سے کم پیسے دے کے زیادہ سے زیادہ کام لیا جائے. اب اس طرح کا بندہ جو ہے جو کام کرے گا وہ قریب قریب ویسے ہی ہوگا جیسے ایک مزدور کرتا ہے، اینٹیں اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دی، ادھر سے ادھر رکھ دی. تو وہ آپ کے بچے کی ذہنی نشو و نما میں تو کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. وہ صرف یہی کرے گا کہ وہ ان کے سامنے کتاب میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ آ کر دہرا دے گا، اور تاکہ وہ امتحان پاس کر لے. انہیں کہے گا ان باتوں کو یہ رٹ بات لیں. وہی ہے جس کا ذکر ڈاکٹر شبیر صاحب نے کیا تھا کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی ہے بطور معاشرہ، اور یہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کے مالکان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تعلیم کو صرف پیسہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا تعلیم دینے کے لیے بھی، ان کا ایجوکیشن لیول بڑھانے میں بھی. اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب نجی تعلیمی ادارے بنتے ہیں تو حکومت نے کچھ چیزیں طے کی ہوتی ہیں کہ ان قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تعلیمی ادارے چلیں گے. لیکن جب وہ ادارے چل رہے ہوتے ہیں تو عام طور پہ انہیں دیکھا نہیں جاتا کہ یہ ان معیارات پہ پورے اتر رہے ہیں یا نہیں. آپ کسی جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں یا کالج میں چلے جائیے جہاں عام لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، وہاں آپ لیبارٹری یا لائبریری کا حال دیکھ لیجئے، یا وہاں وہ کمپاؤنڈ جہاں پہ بچوں نے وقفے کے وقت میں آنا ہے اور کھیل کود میں حصہ لینا ہے، آپ اسے دیکھ لیجئے. آپ کلاس رومز کا جو سائز ہے اس کو دیکھ لیجئے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پہ وہ ترجیح پیسہ کمانا ہے یا بچوں کی نشو و نما ہے. اچھا، یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین، اس وقت ہوا ایک بریک کا، ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، اب بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پرائیویٹ تعلیمی اداروں پہ. ڈاکٹر صاحب، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے بارے میں عاطف بٹ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ جو گورنمنٹ ان کے لیے معیار مقرر کرتی ہے وہ بعض اوقات ان معیارات کے مطابق نہیں چلتے.
ہم ایک اور طرح بھی دیکھتے ہیں، اگر ہم ان کا کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کریں کہ وہ جتنی رقم لے رہے ہیں طالب علموں سے، ان کے فادر مختلف مدات میں، کیا اس نے معیار کی وہ تعلیم دے بھی رہے ہیں یا نہیں؟ اس میں تھوڑا سا نا یہ تفریق کرنی ہوگی کہ پاکستان میں جو نجی تعلیمی ادارے ہیں ان میں ایک تو وہ کیٹیگری جو ہائیسٹ لیول کی کیٹیگری، یعنی جہاں آپ کہہ لیں گریجویشن کے بعد پھر پوسٹ گریجویشن تک کی تعلیم دی جاتی ہے، یونیورسٹی لیول کی تعلیم دی جاتی ہے، یا کچھ ادارے ایسے ہیں جو ای لیولز او لیولز کی تعلیم دیتے ہیں. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارا جو بچہ جو پبلک سیکٹر کا ہے وہ کسی بھی لحاظ سے ان سے مقابلہ نہیں کر پاتا. اس کی بڑی وجہ مارکیٹ دیکھ لیں. اگر ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں آؤٹ گوئنگ، اگر وہ مارکیٹ میں آپ کو زیادہ دکھائی دیتے ہیں اور اہم پوزیشنز پہ، تو پھر لگے گا کہ نہیں وہ ایک جو چیز پیدا کر رہے ہیں وہ کوالٹی میں تو اتنی بہتر ہے جو پبلک سیکٹر سے ہے. آپ جب لوئسٹ پہ آئیں گے نا، یعنی پرائمری ایجوکیشن پہ آئیں گے، تو وہاں آپ کو گلی گلی میں جو اسکول کھلے ہوئے ہیں نا، ان کی ایجوکیشن لیول ان کے ساتھ بالکل جیسے ڈاکٹر صاحب اس میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مارکیٹ میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی مانگ ہے، مارکیٹ ڈریون وہ تعلیم دیتے ہیں، لیکن جو ریسرچز ہوتی ہیں، جو یونیورسٹیز کا کام ہوتا ہے، وہ وہاں پہ اتنی نظر نہیں آتی، وہ ہماری سرکاری یونیورسٹیز میں ہی نظر آتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، اس میں پھر وہی بات ہے کہ ان کا مقصد جو ہے نہ معاشرے کو سدھارنا ہے، وہ کوئی سماج سدھار و تحریک نہیں چلا رہے، نہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ معاشرے کو چلانے کے لیے کوئی ایسے بندے پیدا کریں. وہ صرف جو ایک کارپوریٹ سسٹم بنا ہوا ہے اس کو دھکا دینا چاہتے ہیں، یا ریاست نے کچھ ادارے ایسے بنا لیے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے ایک خاص طرح کے لوگ چاہیے تو وہ ان کے لیے بندے پیدا کر دیتے. جیسے اب لمس سے بھی سی ایس ایس کرنے والے لوگ جو ہے وہ اچھی خاصی تعداد میں نکل رہے ہیں. تو مقصد کیونکہ ان کے سامنے بہت واضح ہے کہ ہم نے صرف وہ مادی ترقی اور مادی ترقی کی بھی ایک خاص شکل تک خود کو محدود رکھنا ہے، تو اس لیے وہ اسی پہ توجہ دیتے ہیں. ان کی نسبت جو سرکاری جامعات ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ مقصد جو ہے وہ پیسہ کمانا شاید کم ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں کوئی سدھار آئے. اب اتفاق ہے کہ میں ڈاکٹر شبیر کو جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ یونیورسٹی میں صرف ایک سیاسیات کے استاد کے طور پہ کام نہیں کرتے، بلکہ کچھ نہ کچھ چیزوں میں بہتری لانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، وہ بہتری لانے کے لیے جو یہ کردار ادا کرتے ہیں، ممکن ہے کہیں ان کو کوئی ذمہ داری ملی ہو یونیورسٹی کی طرف سے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کہیں نہ ملی ہو، تو یہ اسے اپنا اخلاقی فرض سمجھ کے معاشرے کی طرف اپنی ذمہ داری سمجھ کے ذکر بھی کر رہے تھے کہ معاشرے کی ذمہ داری، اچھا یہ اپنی معاشرتی ذمہ داری سمجھ کے اسے ادا کر رہے ہیں. بدقسمتی سے نجی تعلیمی اداروں میں ایسا بہت کم دکھائی دیتا ہے. یعنی اس طرح کا فرق ہے کہ اگر نجی تعلیمی اداروں میں فرض کیجئے کہ 1-2% لوگ ایسے ملیں گے جو اس طرح کی معاشرتی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، تو ممکن ہے جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان میں کوئی 10-12% لوگ ایسے نکل آئیں. وہ کہ 10-12% بہت کم ہے، لیکن پھر بھی یہ نجی تعلیمی اداروں کی نسبت بہت زیادہ ہے. آپ نے بالکل بجا کہا. یہاں پہ ایک چیز ہم اور دیکھتے ہیں، نجی نہ صرف نجی تعلیمی ادارے بلکہ نجی اکیڈمیز اور ٹیوشن اکیڈمیز، اس کا رجحان بالکل اسی طرح اسکولوں کی طرح فروغ پا چکا ہے، بلکہ نظام تعلیم کا حصہ بن گیا. جبکہ باہر کے ممالک میں جن کی یورپ اور آپ بات کر رہے تھے ان کا حصہ نہیں ہے یہ پرائیویٹ اکیڈمی، ٹیوشن سینٹر یہ. اور ہمارا ہر بچہ اپنا تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول کے بعد ان ٹیوشن سینٹر اور ان اکیڈمی ایون کے کالج کی سطح پہ بھی جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیوشن سینٹر اور تعلیمی ادارے بھی ہمارے یہ تعلیمی نظام کا حصہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، یا ضرورت کے تحت ہونے چاہیے؟ میں دیکھیں، ایک ایسے ملک میں جس کی آبادی 24 کروڑ کے قریب ہو، جہاں گورنمنٹ نے ہاتھ کھڑے کر دی ہوں اپنی جو ذمہ داری ہیں اس سے، بنیادی طور پہ تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ ہر بچے کو ہر لیول پہ جو ہے وہ اسکول مہیا کرے. میں اس لیے نجی تعلیمی اداروں کے حق میں ہوں کہ وہ کم از کم حکومت کا ایک طرح سے بازو بن رہے ہیں کہ جو کام حکومت کے کرنے کا تھا ان کا اپنا انٹرسٹ بھی ہوگا اس میں. ڈیفینیٹلی ظاہر ہے کہ مارکیٹ اکانومی ہے، دوسری رائے نہیں ہے،
لیکن میں کہتا ہوں اگر وہ بورڈ جو لگا ہوا ہے اسکول کا بند کر دے تو جو بچے وہاں جا رہے ہیں تو وہ پھر وہ کہاں جائیں گے. یہ اس میں ان کو تھوڑا بہت. پھر ایک اور افسوسناک بات پاکستان میں آپ دیکھیں, ہمارے یہاں تعلیم کا بجٹ کم نہیں ہوتا. اگر اس کو ڈیوائڈ کریں نا کہ صوبوں کا بجٹ چاروں کا ملا لیں, مرکز کا ملا لیں, تعلیم صوبائی سبجیکٹ ہو گیا, صوبائی سبجیکٹ ہے تو کئی تقریباً ہمارے دفاع سے تھوڑا سا کم ہے, اس کے قریب ہے ہمارا تعلیم پہ جو بجٹ ہے, کم نہیں ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے کہیں کسی پرائیویٹ ادارے کو کوئی تعلیم کے معاملے میں سبسڈی دیتی ہے کہ اس کو کوئی مہیا کرے, کم از کم بجلی کے بلوں میں رعایت کر دے, مدرسوں کو دیتی. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ ٹھیک ہے کہ وہاں پر بھی اب بالکل بٹ صاحب جس طرح سے فرما رہے تھے کہ ہمارے یہاں ایک لوئسٹ طبقہ ایسا ہے کہ جو وہ بھی افورڈ نہیں کر پاتا, لیکن سم ہاؤ کہ وہ ایک کنٹریبیوشن ضرور کر رہے ہیں. آپ نے بات کی اکیڈمیز کی اور ٹیوشنز کی. دیکھیں جب ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن ہی انگریزی ہوگا, ہم وہ سبجیکٹس پڑھائیں گے جو مثلاً یورپ میں ہیں یا کیمبرج میں پڑھائے جاتے ہیں, تو یہاں اس کے لیے بچوں کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی زبان سیکھنے کے لیے بھی اور وہ مضمون سیکھنے کے لیے بھی. اس میں عاطف بٹ صاحب سے بات کریں گے. عاطف بٹ صاحب کی پی ڈی لسانیات میں ہے. آپ نے جس بات کی طرف سے اشارہ کیا کہ ہمارا میڈیم انسٹرکشن انگلش میں ہے. اچھا عاطف بٹ صاحب سے میں پوچھوں گا کہ اس میں بھی کچھ کنفیوژن ہے کہ ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن انگلش ہے, اردو, کہیں یہ اردو ہو جاتا ہے, کہیں انگلش ہو جاتا ہے, کہیں دونوں میں چل رہا ہوتا ہے. تو ایک تو ہمارا یہ طے نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا میڈیم آف انسٹرکشن کیا ہوگا اور کون سا بہتر ہے, یہ اس پہ آپ کیا؟ اچھا, ایک تو یہ بہتر بدتر والی جو بات ہے نا, یہ ہم نے جو ہے پاکستانیوں نے خود ہی بنا لیا ہوا ہے کہ انگریزی بہتر ہے اور ہم نے اس کے لیے کچھ معیارات طے کیے. وہ دنیاوی اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں انگریزی بہتر ہے, مذہبی اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں عربی بہتر ہے. اچھا, اگر میں لسانیات کے ایک طالب علم کے طور پہ دیکھوں تو کوئی زبان بہتر نہیں ہوتی, کوئی بدتر نہیں ہوتی, سب زبانیں ایک جیسی ہوتی ہیں. آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. یہاں تو بڑا جنگ و جدل جاری رہتی ہے. سب زبانیں ایک جیسی ہوتی ہیں. بڑی چھوٹی زبان کا تعین بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کسی زبان کے اگر بولنے والے زیادہ تعداد میں ہیں تو وہ بڑی ہے, اور اگر کم تعداد میں تو وہ چھوٹی ہے. ہم بڑی چھوٹی کسی اور زاویے سے دیکھتے ہیں. اب جہاں تک میڈیم آف انسٹرکشنز کی بات ہے, اس کے حوالے سے دیکھیں ہمارے ہاں 2-3 طرح کے نظام چل رہے ہیں. ایک تو اردو میڈیم سکول ہیں جو قریب ناپید ہو گئے ہیں. پھر انگریزی میڈیم سکول وہ ہیں جو عام لوگوں کے بچوں کے لیے ہیں, ان کا نام انگریزی میڈیم ہے, وہ انگریزی میڈیم نہیں ہوتے, وہاں بولی اردو جاتی ہے, نصاب انگریزی میں ہوتا ہے, اس لیے ان کو انگریزی میڈیم کہا جاتا ہے. اور پھر وہ ہیں جو ایک خاص درجے کے لوگوں کے لیے ہیں, اور وہاں پہ ظاہر ایسے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جو بات ہی انگریزی میں کرتے ہیں, اور وہاں واقعی میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ انگریزی ہے. اب انگریزی کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, میری ذاتی رائے اس پہ یہ ہے کہ ابتدائی درجوں میں آپ کو بچوں کو ان کی جو بھی مقامی زبان ہے وہ پڑھانی چاہیے. مادری زبان بھی کہا جا سکتا ہے. مادری زبان آپ کہہ بھی سکتے ہیں, لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ مثلا جیسے سرائکی علاقہ ہے تو وہاں سرائکی زبان. جی, لیکن اصل مسئلہ پنجاب کا نہیں ہے, کیونکہ پنجاب میں زبانوں کا اتنا فرق نہیں ہے. اگر آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں یا بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں یہ فرق آپ کو زیادہ نظر آتا ہے. آپ کو بہت سے بلوچ ایسے ملیں گے کہ جو آپس میں رابطہ نہیں کر سکتے اپنی مقامی زبانوں میں, انہیں اردو کی ضرورت پیش آتی ہے یا انگریزی کی ضرورت پیش آتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ چترال میں چلے جائیں تو 2 ضلع ہیں زیریں اور بالا, ان دونوں ضلعوں میں 16 زبانیں بولی جاتی ہیں. اب وہاں ظاہر کسی بچے کی مادری زبان کچھ ہو سکتی ہے, اور چترال کی جو سب سے بڑی زبان ہے خوار جسے کہا جاتا ہے وہ وہاں کی مرکزی زبان کی حیثیت حاصل کر جاتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ بچوں کو جو ابتدائی تعلیم ہے وہ مقامی زبان میں دی جانی چاہیے, چاہے آپ مادری زبان بنا لیں اس کو یا مقامی زبان جو بھی آپ طے کرنا چاہیں. اس کے بعد آپ اردو انگریزی کو ساتھ چلا لیں. لیکن اگر آپ بنیادی بات یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم ان کی مادری زبان یا مقامی زبان میں دینی چاہیے. بالکل. اس کے بعد پرائمری کے بعد وہ آپ کوئی بھی زبان آپ اختیار کر سکتے ہیں, تاکہ وہ بچے جو ہے جب اس چیز کے بارے میں گھر جا کے بات کریں یا ماں سے پوچھنا چاہیں یا باپ سے پوچھنا چاہیں تو وہ اس سے جڑا ہوا محسوس کریں, فرق نہ محسوس. اچھا, دوسرا عاطف خالد بٹ صاحب, میں آپ سے ایک اور بات جاننا چاہوں گا
جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ٹیوشن اکیڈمیز کی، جو کہ ایک اب بہت بڑا تعلیم کا میں ایک پلیئر کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں، کہ ان کے بغیر بچوں کا امتحانات میں کامیاب ہونا اور نمبر حاصل کرنا ایک ناممکن سا سمجھا جاتا ہے۔ آپ ذاتی طور پہ ایک کالج میں پڑھاتے ہیں، اور مجھے آپ پتہ ہے آپ ذاتی طور پہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کسی بھی پرائیویٹ یہ ایجوکیشن کے ادارے جو ٹیوشن اکیڈمیز سے منسلک ہونا پسند نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میری ذاتی وجہ تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار جو مجھے تنخواہ دیتی ہے اور میں جن بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، ان کے حوالے سے یہ میرا فرض ہے کہ جب بھی انہیں ضرورت ہے، یہ نہیں کہ کالج کے اوقات میں، جب بھی انہیں ضرورت ہے اپنی تعلیم سے متعلق کسی معاملے میں، تو مجھے ان کے لیے موجود ہونا چاہیے، اور جہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں میری رہنمائی کی ضرورت ہے، مجھے ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے اس طرح کی سوچ رکھنے والے اساتذہ سرکاری تعلیمی نظام میں کم ہیں۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ 10-12% ہوں گے، اور 10-12% کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی کم ہیں۔ اگر 50-60% ہوتے تو پھر میں کہتا کہ اچھا چلیں، حوصلہ افزا صورتحال ہے۔ جو پرائیویٹ اکیڈمیز ہیں یقیناً وہ بچوں کو پڑھا رہی ہیں، لیکن پھر یہی بات میں کہوں گا کہ وہ جو کچھ پڑھا رہے ہیں وہ صرف رٹے پہ بنیاد ہے اس کے ذریعے وہ ان کے علم نہیں منتقل ہو رہا، ان کو کتاب یاد کروائی جا رہی ہے جی تاکہ وہ امتحان میں کامیابی اسی حاصل طرح ہے۔ اور کیونکہ آپ نے معیاری امتحان میں خاص نمبروں کے ساتھ کامیابی کو بنایا ہوا ہے، تو اس لیے اگر اس زاویے سے دیکھیں گے تو پھر وہ کام بہت اچھا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے نظام میں 1100 میں سے 1100 لینے والے بچے جو ہے، جب وہ کسی انٹری ٹیسٹ میں جاتے ہیں یا جب عملی زندگی میں جاتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں آتا ہوتا، تو اس زاویے سے دیکھیں تو یہ بالکل غلط ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا موضوع بھی یہی تھا کہ معیار تعلیم جو ہمارا نظام تعلیم بن چکا ہے، ابھی جس کی طرف عاطف بٹ صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ یہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے، یہ بچوں کو یاد کروانے کے لیے، امتحان پاس کروانے کے لیے، اس کی اچھی پوزیشنز لینے کے لیے تو بہت اچھا جا رہی ہے، لیکن اس کو کسی قابل بنانے کے لیے، اس کو ایک ذہنی سطح بلند کرنے کے لیے، یا اس کی سوچ میں عرفہ مقام حاصل کرنے میں اس کے لیے اتنا مددگار نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس پر؟ پہلے تو ہم نے یہی طے نہیں کیا کہ معیاری تعلیم ہم کہتے کسے، پھر دوسری بات ہم نے یہ طے نہیں کی کہ ہمیں کیوں ضروری ہے معیاری تعلیم، یعنی ہم نے آخر ایسا کرنا کیا ہے، یعنی ہمارا مقابلہ کس سے ہے، ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہمارے کسی ایجوکیشن کی بڑی کانفرنس میں بھی نہیں ہوتی، نہ کہیں ہمارے ایجوکیشنلز نے بیٹھ کے طے کی ہے۔ صاحب نے صرف فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ پالیسیز کے آدمی ہیں، اس وجہ سے آپ پالیسی کی بات کر رہے ہیں، تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس بارے میں ایجوکیشن پالیسیز میں جن باتوں کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ چیزیں نہیں ملتی، تو یہ چونکہ ہماری ترجیحات نہیں ہے، یہ میں طے کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے درست بات کی نشاندہی کی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے سب سے پہلے تو جو تعلیم دینے والے ہیں، کیا ان کے لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ان کی معیاری تعلیم کیا ہو؟ ہم نے یہ آج تک نہیں طے کیا۔ ہم نے آج تک یہ فرق نہیں کیا کہ بھئی کسی نے کہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے، کسی نے کسی اور جگہ سے کی ہے، اس میں کوئی دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے۔ جب ہم نے ان کی ترقی، ان کا معیار، ان کو آگے پروموشن دینے کے لیے کوئی معیار طے نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہوا کہ جو تعلیم دینے والے ہیں، اگر ہم نے ان کے لیے کوئی معیار تعلیم طے نہیں کیا اور بدقسمتی سے ایک ریس لگی ہوئی ہے، تو ہم نے پھر جو ان کو تعلیم ہم دے رہے ہیں نا ان کے لیے بھی معیار طے نہیں کیا، سوائے بٹ صاحب نے صرف فرمایا کہ ہم نے یہی طے کیا نا کہ اس کے زیادہ نمبر آ جائیں، یہ جو میکسیمم نمبر لے لے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بالکل آپ نے بجا کا، اصل میں آپ جو ایک اجتماعی ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں، اور عاطف خالد بٹ صاحب جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بٹ صاحب ہم جب چھوٹے تھے، ہم پرائمری ایجوکیشن میں جاتے تھے تو ہمارے اساتذہ ایسے ہوتے تھے کہ وہ بچے کو خود کہتے تھے کہ تم چھٹی کے بعد نہ مجھ سے یہ سبق پڑھ کے جانا، یا تم کس وقت آ سکتے ہو۔ ہم اپنے اساتذہ کے گھر جا کے پڑھتے تھے اور وہ ہمیں بالکل مفت پڑھاتے تھے، وہ اپنی اجتماعی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ آپ کی بات جو آپ نے ذکر کیا کہ میں یہ ٹیوشن سینٹر پہ اس وجہ سے نہیں جاتا کہ میرے پاس وقت ہے، تنخواہ ہے، بچے جب بھی آ کے مجھ سے پڑھ سکتے ہیں،
दूसरी तरफ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या कोई बच्चे आपसे राब्ता कायम करते हैं कि वो क्लास के बाद या आपके फारिग आपसे आके पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं? बहुत कम हैं, और जैसे आप जैसे लोग कम है, इस तरह के तालिब इल्म असल में बच्चों के ज़हनों में, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे ना कि आपने मयार कोई तय नहीं किया, अब बच्चों के सामने ब्लैक एंड व्हाइट टर्म्स में तो कोई चीज है नहीं, बच्चे तो माशरे में जो भेड़चाल चल रही है उसी को देख के सीखेंगे जो भी उन्होंने सीखना है। मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि पढ़ाता तो मैं उर्दू हूं, आप में से कोई अंग्रेजी पढ़ना चाहे तो वो भी बाद में क्लास के बाद के वक्त में आके पढ़ सकता है। कुछ बच्चे दिलचस्पी जाहिर करते हैं, लेकिन फिर बहुत कम बच्चे होते हैं जो आते हैं और बाकायदा तौर पे सीखने के लिए किसी खास अमल में शरीक होते हैं। ये जो डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि जी आपने तालीम देने वालों के लिए भी मयार तय नहीं किया हुआ, ये बुनियादी नुक्ता है जो इस चीज में किरदार अदा करता है। उसकी वजह यह है कि जब आपने गधे घोड़े को बराबर कर दिया है, फिर आप गिला कैसे कर सकते हैं? आपने ये किया कि जी जो है फलां शख्स है, उसकी जो इफादियत है वो ये है, लेकिन क्योंकि निजाम ने एक खास चीज तय कर दी हुई है और हम उस इफादियत को उस निजाम के तहत मानते नहीं है, लिहाजा आप उस बंदे को कहीं आगे जाने ही नहीं देंगे। और आपके यहाँ से ये जो अभी रिसेंट फिनोमिनन है कि जी बहुत बड़ी तादाद में लोग भाग रहे हैं मुल्क से, उसके पीछे भी तो यही चीज कार फरमा है ना, जो बंदा कोई काबिलियत रखता है और आप उसकी कदर नहीं करते तो फिर छोड़ के चला जाता है, वो क्यों उस जगह जाएगा जहां जी बिल्कुल। ये आपने बड़े अहम मौजू की तरफ इशारा किया। हम देख रहे हैं, हमने सियासत में अपनी बहुत सारी रेड लाइंस बनाई हुई हैं। कोई कहता है जी हमारी ये रेड लाइन है, वो कोई कहता है ये रेड लाइन है, किसी ने म्यारे तालीम को आज तक रेड लाइन नहीं बनाया, ना ही किसी ने कोई असातिज़ा के तालीमी रुझानात को रेड लाइन बनाया। तो क्या डॉक्टर साहब इसमें भी कोई रेड लाइन का तस्वर नहीं आना चाहिए, जो आजकल बड़ा इन है रेड लाइन का? लगाई हुई है रेड लाइन, वो दुनिया के वो इदारे सुर्ख फीते की तरफ तो नहीं इशारा आपका? रेड लाइन उन्होंने यही लगाई हुई है कि वो जरूर ये नजर रखते हैं जो पाकिस्तान के आला तालीम से वाबस्ता इदारे हैं, उनसे जो लोग वाबस्ता हैं, उनको जो टास्क दिए गए हैं, वो कम से कम वही रेड लाइन है कि इस लेवल तक तो हमें आगे जाने देंगे और उस लेवल से आगे नहीं जाने देंगे। बदकिस्मती से हमने अपनी जो ज़रूरियात तय की हुई हैं, उनका ख्याल ये है कि उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जितनी हमें मयार चाहिए वो हम कर लेंगे। बाकी इंडस्ट्री ने आपने देख लिया कि उन्होंने अपने लिए तय कर लिए शानदार। आपको पाकिस्तान में बिजनेस के, फाइनेंसेस के, अकाउंट्स के बेहतरीन इदारे मिलेंगे, इसलिए कि जितनी कि हमारी एक छोटी सी इंडस्ट्री है उसमें जो एनालिस्ट चाहिए, फाइनेंशियल एनालिस्ट चाहिए, कोई मैनेजर्स चाहिए। डॉक्टर साहब आप दोस्त बात कर रहे हैं, वो अवेलेबल बातें, मौजू बड़ा वसी है, बातें बहुत दिलचस्प हो रही हैं, लेकिन यहाँ वक्त की किल्लत है और हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। तो नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आप इजाज़त चाहेंगे? क्या तय ये हुआ है कि मेयार तालीम और निज़ाम तालीम ये आपस में जुड़े हुए हैं। जब तक हम निज़ाम तालीम पे बेहतर काम नहीं करेंगे तो हमारा मेयार तालीम बुलंद नहीं हो सकता। ये इसके बारे में कहा जाता है कि जैसे आप नोट छाप कर मुल्क में दौलत में इजाफा नहीं कर सकते, इस तरह स्कूल कॉलेजेस में तालीमी सर्टिफिकेट डिग्रियां बांट कर आप मुल्क में तालीम नहीं दे सकते, तालीम का म्यार बुलंद नहीं कर सकते और मुल्क में तालीम का फ़रोग नहीं पा सकता। उसके लिए जब तक आप सही मानों में अपना तालीम को की तरजीहात, उसके म्यारात वज़ा नहीं करेंगे, हम किसी नतीजे पे, किसी अच्छे म्यार को हासिल नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।